अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मानसून की बारिशों पर। जी नाजरीन, महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी कर दिया गया है, बता दिया गया है, वार्निंग दे दी गई है कि इस साल जो मानसून की बारिशें हैं वो पिछले साल से ज़्यादा होंगी और तूफ़ानी बारिशें होंगी। नाजरीन, पिछले साल भी आपको याद होगा एक नाखुशगवार वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। नाजरीन, इस्लामाबाद का पूरा एक सेक्टर पानी में डूब गया क्योंकि हमारे इदारे तैयार नहीं थे, तैयारी नहीं थी। तो क्या इस वक्त हमारे इदारे तैयार हैं? क्या तैयारी मुकम्मल है? आज के प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे। और पिछले साल जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, सबसे पहले हम आपको उसकी कुछ झलकियाँ, कुछ वीडियो दिखाते हैं। आप देखें कि पिछले साल क्या हुआ। ये थे कि हर कोई अपनी छतों पे खड़ा था और दुआएं मांग रहा था कि घर जो हैं वो बस सलामत रहें, खड़े रहें। दो कीमती जानें भी गईं, एक माँ और उनका बेटा। हमने रेस्क्यू वालों को इन्फॉर्म किया, लेकिन रेस्क्यू वाले भी 2 घंटे बाद पहुंचे। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि गाड़ी अब 1 लाख रुपए की भी कह रहे हैं कि इसकी कीमत नहीं रही। 9 लाख की इन्होंने गाड़ी ली थी। नाज़रीन, आपने देखा कि लोगों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, 2 कीमती जानें भी चली गईं और गाड़ियां कैसे बह रही थी पानी में। ये इस्लामाबाद है, वफाकी दारुल हुकूमत, कैपिटल। अगर कैपिटल में ये हुआ है तो बाकी इलाकों में क्या हाल होगा। तो नाजरीन, इस साल तो 30% ज़्यादा बारिशें होंगी। तो नाजरीन, तूफ़ानी बारिशें होंगी तो हमारे इदारे कितने तैयार हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कोरंग नाले पे खड़ा हूँ और ये बड़ा डेंजरस नाला है। ये मरकज़ी नाला है जिसमें तमाम छोटे बड़े जो नाले हैं इसमें आते हैं। रावल डैम से डायरेक्ट पानी यहाँ पे आता है और इसके इर्द गिर्द भी बहुत सी आबादियाँ हैं, बहुत सी कच्ची बस्तियाँ हैं। हम इस पे बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ हम सगीर चौधरी साहब से करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं। उसके बाद हम महकमा मौसमियात की जानिब जाएंगे कि उन्होंने क्या अलर्ट जारी किया और सबसे आखिर में हम डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास जाएंगे कि उनकी क्या तैयारी है। क्या नालों की सफाई का आगाज़ हो गया है, वो क्या कर रहे हैं, क्या इदारों की कोऑर्डिनेशन है या पिछले साल की तरह फुकदान है, क्या हो रहा है, क्या तैयारियां, इस पे बात करेंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सगीर चौधरी साहब मौजूद हैं। इस्लामाबाद के इशूज़ पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, एक अरसे से यहाँ पे सहाफ़त कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे इदारों को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। सगीर चौधरी साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं चौधरी साहब? आप सुनाएं, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सगीर चौधरी साहब, आप बताएं कि कौन कौन से स्पॉट ऐसे हैं, नाले ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा ख़तरा है? देखिए हाशिम साहब, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने बहुत ही अच्छा जो है वो मौजू चुना है और ये बड़ा एक अवामी इशू है और इस पे जो है वो लोगों की नज़र नहीं होती, लेकिन जब कोई इस किस्म का सान्या होता है तो फिर सारे जो है इंतज़ामिया है उसकी तवज्जो उधर हो जाती है। देखें, इस्लामाबाद जो है ये चूँकि हाइट पे है इसलिए मुख्तलिफ़ नदी नालों का ये मजमूआ है। इसमें छोटे बड़े बहुत सारे नाले हैं, लेकिन 2 नाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल और बड़े हैं। उसमें समझने की बात यह है कि 2 जो नाले हैं उसमें एक कोरंग नाला है जिस पे हम खड़े हैं, ये आप देख सकते हैं, और एक नाला है लई। अच्छा, कोरंग नाले की कभी सफाई हुई ही नहीं, ये आपको बड़ी आज तक इंतजामिया ने कोई सफाई नहीं आज तक रिकॉर्ड में मौजूद है, कभी सफाई नहीं हुई। सफाई के नाम पे पैसे लिए जाते होंगे और कागज़ों में शायद होती होगी। और आपको याद होगा कि नाला लई में एक दफ़ा सैलाब आया था तो उसके बाद जो है वो सफाई उसकी करवाई गई थी, उसके बाद उसकी भी कोई सफाई नहीं हुई। क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो जो है वो मुबैना तौर पर गफलत करते हैं और उनकी लापरवाही होती है। वो जो भी प्लान बनाते हैं, फ्लड प्लान हर साल बनता है ना, तो वो दफ्तर में बैठ के बनाते हैं, हालांकि ये साइट पे आके होना चाहिए। जबकि आप साइट पे मौजूद हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, आप यहाँ पे लोगों को दिखा सकते हैं कि ये नाला ख़तरनाक है, इसके इर्द गिर्द अतराफ़ आबादी हैं वो ख़तरनाक है, तो क्या उनको नहीं पता? सगीर चौधरी साहब, नाजरीन को पहले हम ये नाला दिखाते हैं। हमारे चीफ कैमरामैन जारी अजीज़ साहब दिखाएंगे। देखें, सबसे पहले कोई ग्रिल ही नहीं है यहाँ पे और कितना गहरा ये नाला है, कोई सिक्योरिटी ग्रिल नहीं है और साथ बिल्कुल आबादी है। नाज़रीन, सगीर चौधरी साहब आपको साथ साथ ब्रीफ भी करेंगे और बताएंगे कि नाले की मेजरमेंट्स क्या होनी चाहिए, आबादी कितनी दूर होनी चाहिए। जी देखें हाशिम साहब, जो कानूनी तौर पे नाले का एरिया होता है 200 फीट उसको जो है वो आपने डिस्टेंस देना उसके किनारे से, यानी इस किनारे से 200 फीट के फासले पे कोई आबादी नहीं होगी। तो बिल्कुल साथ ही घर है। आप देख लें,
یہ ایک گھر نہیں ہے, یہ مکمل آبادی ہیں جی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اگر گوگل میں جائیں گے تو اس نالے کی ڈائریکشن کچھ اور ہے. جب پریکٹیکل آپ دیکھیں گے تو نالے کا رخ موڑ دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے رپورٹنگ بھی کی تھی کہ جو E11 میں سیلاب آیا تھا, جو ندی نالا جو ہے وہ جو ہے اس میں سے فلڈ آیا تھا, اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نالے کی ڈائریکشن جو ہے وہ موڑ دی گئی تھی, یعنی اس پہ آبادی بنا دی گئی. جب نالے کا یہ راستہ ہے, آپ راستہ چینج کریں گے تو ڈیفینیٹلی پانی نے راستہ بنانا ہے. یعنی یہ جو آبادیاں ہیں, جو پرائیویٹ لینڈ ہیں یا سوسائٹیز ہیں, انہوں نے نالے کا رخ ہی موڑ دیا. جی بالکل, یہی بات انتظامیہ خاموش ہے. یہی بات ہے کہ اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے, CDA ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے, دیگر جو ادارے ہیں, ان کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ آبادی اس طرح نہیں ہونی چاہیے. دوسرا یہ آپ نے فلڈ پلان کہاں سے رخ موڑا ہے, یہ تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے عوام کو, دیکھیں اور ادارے بھی دیکھ رہے ہوں گے اس کو. جی ہاشم صاحب, دیکھیں یہ جو نالا ہے یہ مارگلا کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے, کورنگ نالا جو ہے, اور یہ اس بہت بڑی بڑی آبادیوں سے گزرتا ہے. یہ جو ہے وہ راول ڈیم سے سپل ویز جب کھلتے ہیں بیسیکلی, تو وہ سپل ویز کھولنے کے بعد جو اس کا پانی نکاس کرنا ہوتا ہے وہ اس نالے کے ذریعے جاتا ہے, اور یہ نالا جو ہے وہ دریائے سمے میں جاتا ہے, اور تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر جو ہے وہ اس کی لمبائی ہے. اس کے علاوہ اس میں راول ٹاؤن آتا ہے اور مارگلا ٹاؤن کا کچھ حصہ آتا ہے, یہ غوری ٹاؤن کا پورا حصہ اس میں آتا ہے, چٹھا بختاور اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ سوسائٹیز سما گارڈن آتا ہے, بہت سارے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور بہت ساری جو علاقے ہیں, آبادیاں ہیں, وہ اس نالے سے گزرتی, یہ نالا ان میں سے گزرتا ہے. ان ساری آبادیوں کو خطرہ ہوتا ہے. دیکھیں وہ بہت کم رپورٹ ہوتا ہے, گھروں میں پانی چلا جاتا ہے, اور کیونکہ یہ پوش علاقہ نہیں ہے, یہاں بڑے بڑے لوگ نہیں رہتے, بیچارے کم جو تنخواہ دار لوگ ہیں یا لوسٹ طبقہ ہے وہ رہتا ہے, اس لیے ان کی آواز جو ہے اتنی نہیں جاتی. رپورٹ نہیں ہوتا, حالانکہ گھروں میں پانی جاتا ہے, لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. اچھا صغیر چودھری صاحب, آپ یہ بتائیں, E11 جو ثانیہ ہوا پچھلے سال, اس پہ ایک تحقیقاتی کمیشن قائم ہوا تھا, اور وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دی. اس وقت کے ڈپٹی کمشنر نے بھی کہا کہ ہم بالکل نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے غفلت کی. بہت سی باتیں سارے حکومتی عہدیداروں نے کی, لیکن اس کا کوئی سٹیٹس سامنے نظر نہیں آیا. اتنا بڑا ثانیہ ہوا, کیا آپ کو کوئی سٹیٹس, کوئی اس میں کوئی رپورٹ, کوئی پیش رفت نظر آئی؟ دیکھیں ہاشمی صاحب, بات یہ ہے کہ جن کا نقصان ہوا, کہتے ہیں کہ جس کے گھر میں آگ لگتی ہے نقصان کا پتہ اس کو چلتا ہے. اب سیدھی سی بات ہے, 2 قیمتی جانیں وہاں پہ ضائع ہوئیں, کروڑوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوا, اس کی تلافی کس نے کی ہے؟ آج تک کسی نے بھی اس کی تلافی نہیں کی. صرف کاغذوں میں یہ ایک بنا تھا کمیشن, اور وہ ابھی تک کاغذوں میں ہے. آپ اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. آپ ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس جائیں, آپ متعلقہ کسی بھی آفیسر کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ اس کا کیا ہوا, تو وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتائیں گے. ابھی تک کچھ نہیں ہوا. اب 1 سال ہو گیا, اور اب پھر خدا نخواستہ اس طرح کی بارشیں آنے والی ہیں. اگر تو زیادہ ہونی ہیں بارشیں. دیکھیں 25 سے 30% زیادہ بارشوں کے امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے, 25 سے 30%. اور اگر پھر وہی کلاؤڈ برسٹ والا معاملہ ہوا, پہلے تو انتظامیہ نے بتایا کہ جی ادھر کلاؤڈ برسٹ ہو گیا, جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر کلاؤڈ موسمیات کا اور بیان تھا, انتظامیہ کا اور سٹیٹمنٹ تھا, حکومت کا کچھ عجیب ہی تھا. ہاشمی صاحب, ادارے ایک پیج پہ بھی نہیں ہیں, ان کا آپس میں کوارڈینیشن بھی نہیں ہے. لاسٹ ایئر جو ثانیہ ہوا اس میں کوارڈینیشن کا فقدان تھا, اور دوسری طرف ڈی واٹرنگ پمپ بھی نہیں تھا. پھر جو اہلکار آئے ان کی ٹریننگ بھی نہیں تھی. تو کیا ہمارے پاس جدید مشینری ہے جیسے دوسرے ممالک میں ہیں؟ کیا ہم ٹیکنالوجی میں کہاں کھڑے ہیں, اور تمام آلات پورے ہیں؟ کیا ہماری تیاری ہے؟ جی ہمارے ادارے بالکل تیار ہیں, لیکن دفتر میں بیٹھ کر. دیکھیں یہ ہمیشہ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے, ڈی واٹرنگ پمپ نہیں ہے. بھائی ڈی واٹرنگ پمپ کون زمین سے تو نہیں نکلیں گے نا, یا آسمان سے تو نہیں آئیں گے. آپ اس کی پلاننگ کریں پہلے سے, جس طرح آپ نے بتایا کوارڈینیشن کا, آپ کے پاس منصوبہ بندی 1 سال پہلے ہونی چاہیے کہ آپ جتنا بھی اس ریسکیو کا سامان ہے وہ پہلے سے اپنے پاس رکھیں. یہاں پہ یونین کونسلز ہیں, وہاں پہ آپ جو لوگ ہیں ان کو الرٹ کریں, متعلقہ لوگوں سے کوارڈینیشن رکھیں, اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بتائیں. جب میں بتاتا ہوں آپ کو, جب فلڈ آتا ہے اس کی وارننگ کس طرح جاری کرتے ہیں. یہ راول ڈیم ہے, جو اس کے سپل ویز کھولتے ہیں تو اس نالے سے وہ پانی جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے. پہلے تو ہارن بجائے جاتے ہیں. جی وہ بس صرف ہارن الارم ہوتا ہے ایک سب کے لیے. میں بتا رہا ہوں, صرف ہارن بجا کر اپنی ذمہ داری پوری کر لیتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بتا دیا, الرٹ کر دیا. یہ ہے ان کا الرٹ. لوگ خود بھاگیں بھائی یہ ہے ان کا الرٹ. ایک سائرن بجایا 10 منٹ 20 منٹ اور کہا کہ جی پانی آنے والا ہے, تو وہاں پہ لوگ کیا کریں گے؟ اب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انلیگل سوسائٹیوں کو آپ روکیں, آپ ان مافیا کو روکیں. کیوں نہیں؟ مافیا آپ سے بہت بڑا ہے, قانون سے بڑا ہے, یہ بتائیں مجھے. آپ دیکھیں کہ سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں.
ایک پتہ ہے کہ ڈینجرس زون ہے، اس میں اگر آپ چیز کریں گے تو آپ کو جانی اور مالی نقصان ہوگا، تو اس کے باوجود آپ بناتے ہیں. یہ E11 میں اسی طرح ہی ہوا. E11 کا جو نالا تھا اس کا رخ مڑا گیا. بالکل وہ قدرتی نالے کے اوپر روڈ قائم ہوگی، پلازے بن گئے، رہائشی گھر بن گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی دیکھیں، آپ جا کے خود وزٹ کریں. آپ نے پچھلی دفعہ بھی اس کو کور کیا تھا کہ وہ نالا پورا جو ہے وہ کور ہے. اسپیشل پروگرام کیا اس وقت کہ وزارت داخلہ نے ڈیڈ لائن دی کہ مسمار کیا جائے جتنے بھی غیر قانونی تجاوزات ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، سانحہ ہوا، لوگوں کے کروڑوں روپے چلے گئے، 2 قیمتی جانیں چلی گئیں، لیکن ابھی تک اس کا کچھ نہیں ہوا. ہاشمی صاحب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف نالا لئی کی ایک دفعہ صرف صفائی ہوئی ہے، ایک دفعہ صرف، اور ابھی تک اس کی دوبارہ صفائی نہیں ہوئی. نہ کورنگ نالا کی ہوئی ہے. اس میں تقریباً کوئی درجنوں کے حساب سے بڑی بڑی آبادیاں ہیں جو جس میں سے یہ گزرتا ہے، اور اس میں سے بہت ساری آبادیوں میں پانی چلا جاتا ہے، رپورٹ ہی نہیں ہوتا، چونکہ غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر، ان کی کوئی آواز ہی نہیں سنتا. انتظامیہ وہاں پہ جاتی ہی نہیں ہے، وہ بہت نشیبی علاقے ہیں. انتظامیہ تو کہتی ہے کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں اور ہر جگہ پورا وزٹ کیا جا رہا ہے. ابھی تو ہم جائیں گے انتظامیہ کے پاس بھی، پوچھیں گے ان کی تیاریاں کیا ہیں، کون کون سے ہمارے ادارے ہیں جدھر ہم جائیں جہاں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، جن کو زیادہ الرٹ رہنا چاہیے. دیکھیں جی، سب سے پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ضلعی انتظامیہ جس کو کہتے ہیں، اس نے سب کو کال اپ کرنا ہوتا ہے. وہی نیوی کو کال کرتا ہے، وہی NDMA کو کال کرتا ہے، وہی محکمہ موسمیات سے رابطے میں رہتا ہے، باقاعدہ کنٹرول روم بنتا ہے اور وہاں سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور مقامی لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کل زیادہ بارشیں ہوں گی، آپ باہر نہ نکلیں یا ان نالوں کے قریب نہ جائیں. بہت ساری اموات صرف جو ہے وہ اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ لوگ، بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، نالا بھرتا ہے جب، تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں اور اس میں گر جاتے ہیں. یہ بھی دیکھیں ایک اویئرنیس کی کمی ہے. لوگوں کی حماقت بھی ہے نا. ہمارے ہاں اداروں کا فقدان کوارڈینیشن کا تو ہے ہی، وہ ایک مسئلہ ہے ہی، لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں. اب جیسے آپ نے سوسائٹیز کا ذکر کیا، کچی بستیوں کا ذکر کیا کہ ڈیم سے یہ نالا شروع ہوتا ہے اور یہ مرکزی نالا ہے، سارے چھوٹے بڑے نالے اس میں آتے ہیں اور اس کے ارد گرد کتنی بستیاں ہیں. آپ نے کہا 200 فٹ کے بعد رہائشی علاقہ ہونا چاہیے، یہاں تو بالکل ساتھ ہے. نہیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ یہ کیمرہ تو جھوٹ نہیں بولتا نا، اگر ہم جھوٹ بھی بولیں تو کیمرہ تو نہیں بولے گا نا. آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں کہ 200 فٹ کم سے کم جگہ رکھنی چاہیے، ضروری ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ بالکل 10 فٹ بھی نہیں ہے، 10 فٹ بعد گھر ہے. میں یہ کہتا ہوں، خدا نخواستہ اس مرتبہ یہ جو سیلاب ہے اس سے مزید قیمتی جانیں ضائع نہ ہوں. انتظامیہ کو الرٹ ہونا چاہیے، یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، اور انتظامیہ کو اس پہ اقدامات ابھی بھی کرنے چاہیے، اور یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے وہ علاقے جو ہیں وہ محفوظ رہیں سیلاب سے، اور ان کے لیے پیشگی کوئی انتظامات جو ہے وہ پلیز کر لیں. تو ناظرین، یہاں پہ بریک کا وقت ہوا ہے، ہماری ساتھ ہی رہیں. ہم بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ہم محکمہ موسمیات کے آفس میں جائیں گے، اس کے بعد ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے آفس میں جائیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ظہیر احمد بابر صاحب موجود ہیں جو محکمہ موسمیات کے ترجمان ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. اچھا ظہیر احمد بابر صاحب، یہ بتائیں کہ ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ موسمیات، کیا پیش گوئی کی ہے کہ اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ بارشیں ہوں گی؟ تو کیا کس مقدار میں بارشیں ہوں گی اور کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس کے؟ جی بالکل، اس دفعہ میٹ ڈپارٹمنٹ جو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ اوور آل پاکستان میں رین فالز جو ہیں، مانسون رین فالز، وہ نارمل سے جو معمول ہے اس سے زیادہ ہوں گی. خصوصاً جو پنجاب کے زیادہ تر علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے علاقے، کشمیر اور سندھ کے علاقوں میں جو رین فالز ہیں، مانسون رین فالز، کیونکہ مانسون سیزن جو ہے آلموسٹ جون کے اینڈ سے جولائی کے فرسٹ ویک سے شروع ہو جاتا ہے، اور سپٹمبر کے مڈ تک یہ مانسون رینز جو ہیں یہ جاری رہتی ہیں. تو اس سال ہم اوور آل یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی. اچھا، کتنے فیصد زیادہ ہوں گی؟ کیا فیگرز کیا ہیں کہ لاسٹ ایئر کتنی ہوئی تھیں اور اب فیگرز کیا ہیں، کتنی زیادہ ہوں گی، مقدار کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، جو اوور آل پورے ملک میں اگر ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو اوور 30 to 40% ابو نارمل رین فالز جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ فگرز جو ہیں ویری کریں گی پروونس وائز، سٹی وائز، لیکن اوور آل اگر ہم اس کو ایسٹیمیٹ کریں تو 30 to 40% ابو نارمل ہو سکتے ہیں. 30% زیادہ مقدار میں بارش ہوگی. ضروری نہیں، اگر آپ اس جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ اوور آل اگر آپ پورے ملک کے اندر اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں تو اس وقت جو ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ یہ مانسون رین فالز جو ہوتی ہیں یہ ایونلی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہوتی، کسی جگہ پہ کسی جگہ زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، کسی جگہ کم ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اوور آل ایک فگر نکالیں، پورے ملک میں نارتھ ٹو ساؤتھ کریں
تو اس طرح کی فگر فی الحال جو ماڈلز جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ آپ کی پیش گوئی ٹھیک ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کل بارش ہو رہی ہے یا آج رات کو ہے تو وہ نہیں ہوتی اور 3-4 دن بعد ہوتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو ماڈلز جو ہیں، جو فورکاسٹ ہے، وہ ایکچوئل آبزرویشن سے ضرور ڈیویٹ کر جاتی ہے، اور اس کی وجہ بہت سی وجوہات ہیں. اس میں ایک وجہ جو ہے کہ جو ویدر سسٹمز ہیں وہ کیوٹک ویدر سسٹمز ہیں. کیوٹک ویدر سسٹم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ویدر سسٹمز بہت زیادہ انیشیل کنڈیشنز پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کہ جو انیشیل کنڈیشنز ہم اس کو دیں گے ماڈلز کے اندر، ویدر ماڈلز کے اندر، ویدر ایکویشنز کے اندر، اور اس کے بعد جو ماڈلز اس کو پروسیس کریں گے تو اس کی وجہ سے جو ماڈل آؤٹ پٹس ہیں وہ تھوڑی سی نارمل سے ڈیویٹ کر جاتی ہیں. تو ماڈلز تھوڑا سا ہٹ جاتے ہیں، تھوڑا سا ڈیویٹ کر جاتے ہیں اسپیشلی بھی اور ٹیمپرلی، لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیویشن جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. اچھا ظہیر صاحب، جو ہماری ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں، یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں محکمہ موسمیات کی کہ موسم کیسا ہے، کیا ہم دنیا کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی لیول کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے؟ بالکل، ہم وہی اسی طرح کے اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈلز یوز کر رہے ہیں جو کہ پوری دنیا میں اسٹیٹ آف دا آرٹ ماڈل یوز کیے جاتے ہیں، جس میں یورپین ماڈلز بھی ہیں، یو ایس کے ماڈلز بھی ہیں، چائنیز ماڈلز بھی ہیں. تو دنیا کے جو تمام ماڈلنگ سینٹرز میں، ویدر ماڈلنگ سینٹرز میں جو ماڈل یوز کیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ PMD میں بھی یوز کیے جاتے ہیں. لیکن پھر اکثر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لاسٹ ایئر بھی جب E11 کا ایک سیکٹر ڈوب گیا تو اس وقت انتظامیہ میں اور محکمہ موسمیات میں یہ آپس میں تنازع چل رہا تھا کہ کوئی کہہ رہا تھا بادل پھٹا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم نے پہلے سے الرٹ کیا ہے. یعنی یہ چیزیں پھر اس طرح پرابلم کیوں آتا ہے بیچ میں؟ میرا خیال ہے آپ کے کویسچن میں ڈسکرپٹنسی ہے. ماڈلز ویدر فورکاسٹ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں اگر کوئی چیز ایشو ہو جاتی ہے اس کے لیے 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. فورکاسٹ دینا، ہم ویدر فورکاسٹ دے رہے ہوتے ہیں ماڈلز کے حساب سے کہ رین ہوگی، وہ جو کہ ہم نے دی ہوئی تھی ساری دنیا میں، اس کو مطلب میڈیا میں سب میں جگہ تھا. اور گراؤنڈ ریئلٹیز میں کیا ہوا ہے وہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا، کیوں وہاں پہ وہ سچویشنز جو ہے وہ ارائز کرتی ہیں، یا فلیش فلڈنگ کیوں ہوتی ہے. یا دیکھیں مانسون رین فالز میں شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں ہیوی رین فالز ہوتی ہیں، اور یہ ہال مارک ہے مانسون رینز کا. تو اس کو ہم اگنور، جب بھی مانسون رین فالز ہوں گی ہم اس کو اگنور نہیں کریں. اس سال جو بارشیں ہوئی ہیں خاص طور پہ لاسٹ فیو منتھس جو ہیں وہ واٹر سٹریس جو ہے وہ کافی بڑا ہے، اور فصلوں کے اوپر اس کے کافی اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن ہوپ فلی مانسون رین فالز جو آنے والی مانسون سیزن ہے اس میں جو واٹر سٹریس تھا، جو پانی کی کامیابی تھی، اس میں بہتری کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، اور کھیتی باڑی کے لیے جو وافر مقدار میں پانی جو ہے وہ مہیا ہو سکے گا. یعنی یہ فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی بالکل، ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس طرح اس کو جوڈیشیس یوز آف واٹر، یعنی پانی کو ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہمارے پاس اویلیبل واٹر ہے اس کو بیسٹ یوز کریں، اور اگر بیسٹ یوز کریں گے تو ہوپ فلی انشاءاللہ جو مانسون سیزن میں جو وہ پانی زیادہ مقدار میں آئے گا اس کو ہم جو ہے فصلوں کے لیے بہتر طریقے پہ استعمال کر سکیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے سے ہی آپ نے الرٹ جاری کیا ہے، پلاننگ ہو تو یہ پانی سیو کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں ٹمپریچر پہ، درجہ حرارت پہ کتنا فرق پڑے گا؟ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ بالکل، اس وقت تو ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ دنوں سے درجہ حرارت جو ہے خاص طور پہ ملک کے میدانی علاقوں میں، سندھ کے میدانی علاقوں میں، پنجاب کے میدانی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت جو ہیں وہ معمول سے بڑھے ہوئے تھے. لیکن اب کیونکہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو وہ دن کے درجہ حرارت جو ہیں وہ کافی حد تک معمول پہ آ جائیں گے، اور کافی حد تک ریلیف جو ہے تیز گرمی، شدید گرمی سے ہمیں مل جائے گا. بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے ظہیر احمد بابر صاحب کی، ترجمان ہیں محکمہ موسمیات کے، اور انہوں نے بتایا کہ اس سال بارشیں جو ہیں پہلے سے زیادہ ہوں گی. اور بھی مہمانوں کو پروگرام میں لیں گے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم میمن صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکریہ. اچھا عرفان میمن صاحب، محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری ہو گئی ہے کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال مونسون کی بارشیں زیادہ ہوں گی. آپ کی کیا تیاریاں ہیں؟ اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمارے ادارے تیار ہیں، فلڈس کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، میں 2-3 چیزیں پہلے آپ کو بریف کر دوں. اسلام آباد شہر میں ہسٹوریکلی جو فلڈ آیا ہے وہ یا تو جو لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے جب کٹھا پانی ہوتا ہے تو وہ آس پاس کے گھروں میں جاتا ہے. 1 دوسرا جو ہمارے جتنے
नाला जात हैं वो चाहे ड्रेनेज वाला है या हमारा जो पहाड़ों से पानी उतरता है, वाटर फ्लो जो है हमारे वाटरवेज, उनको ओवरफ्लो ड्यू टू दी ज़्यादा रेन जब होती है, ज़्यादा पानी आता है तो ओवरफ्लो करते हैं। और सब्सिक्वेंटली तीसरा वजह ये है कि कई जगहों पे उन नालों की इंक्रोचमेंट्स या उनकी विड्थ कम हो जाए तो वो ओवरफ्लो करता है और सब्सिक्वेंटली वो फैलता है पानी। तो मैं इन तीनों चीज़ों को डिफरेंटली एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो लास्ट ईयर वाक़या हुआ उस पर आ जाते हैं। लास्ट ईयर वाक़या आप सब मुझसे पुराने हैं, मैं तो रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट चूँकि आई स्टडीड से मुराद आई विजिट दैट प्लेस और बाकी चीज़ें मैंने देखी, तो जो छोटी मोटी नॉलेज मैंने गैदर की और जो एक्शन हमने किए उसमें मैं आपको ब्रीफ ज़रूर करूँगा। उसमें E11 में बेसिकली 3 नाले इकट्ठे होके एक जगह पे आते हैं। एक नाला जो अगर E11 का आपको जाने का इत्फाक हुआ हो तो मैंने 2-3 स्पेशल प्रोग्राम चले फिर तो आपको आइडिया किया हुआ होगा। है उसका। जो उसकी लास्ट सोसाइटी है जिसका नाम पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी है और उससे पहले मल्टीपर्पज़ सोसाइटी है, तो जो पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी है जहाँ पे वो ख़त्म होती है उसके बाद से एक वाटरवे आ रहा होता है। वो वाटरवे अगर आप गूगल मैप पे चले जाएं 2000 मतलब मैं आपको 2004 ऑनवर्ड 6, 7, 8 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि गूगल पे क्लॉक लगा होता है, यू कैन व्यू द मैप। जब आप उस मैप पे जाएंगे तो टिल 2010 वो आपको नाले जो है ना ओपन मिलेंगे, मतलब वो जगह भी खैर जो occupied कुदरती नहीं थी। नाले हैं। जी कुदरती नाले, वो जगह खैर जगह भी ऑक्यूपाइड नहीं थी उस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता वो अर्बनाइजेशन आई है। नाले को तंग कर दिया उन्होंने बिल्कुल। वो नाले को बेसिकली एक जगह से तो कवर हुआ हुआ है, एक जगह से कवर हुआ हुआ है। मैंने कहा कि एक पॉइंट है जिस पे 3 नाले मिलते हैं, तो मैं आपको पहली नाले की बात कर रहा हूँ जो एंड में है पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी के बाद। वहाँ पे नाला जब वो एक जगह पे हिट करता है तो आगे वो कवर्ड हुआ हुआ है। ज़ाहिर है जब फ्लो से पानी, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर आया होगा, तो उसने पानी ने जब हिट किया होगा बहाव तो आया होगा तो आगे क्या? उसको फ्लो नहीं मिला होगा तो उसने ऊपर चले जाना है। बिल्कुल। उसके एक तरफ प्लाजे बने हुए हैं, एक तरफ घर हैं और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो उन घरों की बेसमेंट्स भी हैं। तो लास्ट ईयर जो वाक़या हुआ वो बेसमेंट में पानी चला गया, उसके बाद आपको पता है कि वो कमीशन बनाया गया, उसमें उन्होंने अहमद साहब बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं। कमीशन का क्या रिपोर्ट आई, क्या स्टेटस आया? फिर उसमें उस वक्त negligence- तो वजारत दाखिला ने भी नोटिस लिया, डेडलाइन भी दी और कमीशन भी बना, तहकीकात ये ख़त्म कर दिया जाएगा। जितनी भी कुदरती नाले के ऊपर रोड बनी हुई है, सोसाइटी बनी हुई है। देखिए उसमें जो उसकी रिपोर्ट में फाइंडिंग्स आई, जो रिकमेंडेशन आई, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है दैट आई डोंट नो, क्योंकि पहले की बात है। लेकिन वो उसमें नेग्लिजेंस भी शो हुई और बाकी चीज़ें भी लिखी गई, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ फिक्स भी हुई। वो कितना को एक्शन हुआ है वो आपको मेरा ख्याल है CDA शायद बेहतर बता सकता है। तो मैं उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ तो उस वक्त इंतज़ामिया भी इसको तहकीकात कर रही थी, उस कमीशन में शामिल थी। मैंने कहा ना कि उस कमीशन की ने अगेन रिपोर्ट सबमिट की, तो वो क्या उस पर फर्दर उसको क्या एक्शन लिया गया नहीं लिया गया, आई एम नॉट प्रिवी टू इट, मुझे पता नहीं है उसका। लेकिन हाउएवर उन्होंने रिकमेंडेशन ज़रूर दी। अच्छा हम आते हैं कि वो लास्ट ईयर एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ उस जगह का। हमारा इस साल हमने क्या है, आज भी अगर गए जाएँ उधर तो हमने पहला काम तो ये किया है कि वो उन नालों की सफाई थ्रू देयर सोसाइटीज़ कराना शुरू की है। शुरू होगी है सफाई? शुरू होगी, आज की बात भी है। कितने नालों की सफाई हुई है? देखिए वो करानी तो सब की है। अब जो नाले हमारे सोसाइटीज़ के अंदर फ्लो करते हैं वो उन सोसाइटी की जिम्मेदारी है। उसका रिव्यू हमने परसों रखा हुआ है, मतलब काम शुरू हो गया। परसों आपका विजिट है वहाँ? पर नहीं, दफ्तर में हमने रिव्यू रखा हुआ है। मैं विजिट तो करके आया हूँ, कल भी करके आया हूँ, परसों भी करके आया हूँ। रिव्यू से मुराद ये है कि वो सोसाइटीज़ आके मुझे बताएंगी कि जी मैंने क्या क्या कर लिया, क्योंकि आज हमारे अफसर भी विजिट करके आए हैं कि कहाँ काम चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा। ज़ाहिर है हम उनको जहाँ काम नहीं चल रहा वो बताएंगे और जहाँ उन्होंने काम किया है वो हम देखेंगे। वो हमारे अफसरों ने आज विजिट भी किया है, काम शुरू हो गया है। तो जो नाले हमारे सोसाइटीज़ में आ रहे हैं वो अगेन उनकी ज़िम्मेदारी है एंड दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम वो इन्फोर्स करें कि वो उन नालों को साफ़ करें। 1 दूसरी है कि नाले सफाई भी डिफरेंट तरीके का आ रहा है। एक वो होता है जहाँ पे कचरा जमा हो जाता है, एक वो होता है जहाँ मिट्टी से उसका जो है ना बेड ऊपर आ जाता है। तो दोनों को जो ज़्यादातर जहाँ पे अगर एक्सकेवेटर पहुँच नहीं सकता तो उसको मैनुअली साफ़ किया जाता है, मैनुअली लोग लगा के वो कचरा उठाते हैं। और जहाँ से मिट्टी के थ्रू वो बेड ऊपर बढ़ जाता है, ज़रा जब बेड ऊपर बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम जो है ना उसमें पानी का कम आएगा, अगेन इट विल कॉज ओवरफ्लो। कोरंग नाला है जी, उसका क्या स्टेटस है? क्योंकि वो तो सबसे बड़ा नाला है, मरकज़ी नाला है, तमाम छोटे नाले उसमें आते हैं और डैम का पानी डायरेक्टली उसमें आता है, फिर सोआ नाले में जाता है। और उस पर भी मैंने बात करी, लेकिन उसकी सफाई का और वहाँ पे जो सबसे बड़ा मसला है वो तजावज़ात और हाउसिंग सोसाइटीज़ वहाँ पे ओपन है, गैर कानूनी मैंने आपसे लोग वहाँ पे रह रहे हैं। देखें हाउसिंग सोसाइटी अगर आप मेरी नज़र में कहेंगे इफ़ इट्स अ प्राइवेट लैंड तो मैं उसको हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी नहीं कहूँगा, मेरी नज़र में प्राइवेट लैंड है। हाउएवर अगर उस सोसाइटी ने NOC नहीं ली हुई CDA से, वो एक डिफरेंट सिस्टम। मैं एज रेवेन्यू का कमिश्नर, एज डिप्टी कमिश्नर, अगर आपने कहा ना कि इलीगल सोसाइटी है, नालों पे कब्जा हुआ है, नो। अगर नाले की
زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے جو نالے کی، میرے پاس ریکارڈ ہے نا ریونیو کا، وہ بتاتا ہے کہ کس نالے پہ اچھا قبضہ اگر ہوا۔ ہم سوسائٹی کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اگر عام شخص بھی وہاں رہ رہا ہے تو نالے کے اوپر اس کو رہنا چاہیے، یہ کتنا بڑا رسک ہے؟ نہیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ بٹ دیکھیے میں نے اگین بات کی کہ اگر آپ اسلام آباد کا تھوڑا سسٹم سمجھیں نا، جو ڈرینیج ایکٹ ہے نا، ڈرینیج ایکٹ ایک گورنمنٹ آف پاکستان نے بنایا ہوا ہے۔ اگر آپ پروونسز کی بات کریں تو ڈرینیج ایکٹ ایکسرسائز ہوتا ہے تھرو دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ۔ وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ٹائم ٹو ٹائم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کنسرن جو بھی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ضلع ہے پاکستان کا، ان کو کہتی ہے کہ جی یہ جو نالہ ہے یا فار دیٹ میٹر ریور ہے، یہ اس کا جو بیڈ ہے وہ انکروچ ہو گیا ہے یا اس کی سراؤنڈنگ انکروچ ہو گئی ہے، میرے نقشے کے مطابق یعنی اریگیشن کے نقشے کے مطابق اس کی وڈتھ یہ ہونی چاہیے تھی اور یہ ہو گئی ہے، لہٰذا اس پہ ایکشن لیں۔ تو ٹائم ٹو ٹائم ڈفرنٹ گورنمنٹس اس پہ جو ہے نا یعنی دیکھیں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا E11 کا، وہاں پہ آپ نے پورا خود بتایا کہ کس وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا، فلڈ کیوں آیا، قدرتی نالے پہ قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب یہی یہاں پہ بھی نالا شیلنگ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں نا آہستہ آہستہ لوگ آگے آ رہے ہیں۔ آپ اگر اس کا وزٹ آپ نے کیا، وہاں پہ بہت سی بستیاں لوگ رہ رہے ہیں اور وہ بڑا ہائی رسک ہے، وہاں وہ مرکز ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی کہ اگین اگر پرائیویٹ لینڈ ہے اور ولنریبل کلائی جا رہی ہے، ولنریبل اگین ایک اسپیسیفک جو ٹیکنیکل لوگ ہیں نا وہ بتائیں گے، میں ایز لے مین نہیں کہہ سکتا یا آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اپنی پرائیویٹ لینڈ پہ یہ اوور فلو ہوگا تو ہٹ کرے گا۔ اگین جب بات آتی ہے اگر کوئی پرائیویٹ لینڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کا الارم بجتا ہے، الارم تب بجتا ہے جب ایک ہم نے نا لیولز ڈسکرائب کیے ہوئے ہیں ہر نالے کے کہ بھائی اتنا پانی آ گیا تو یہ ایک سمپل سا الرٹ ہے، یہ ہائی الرٹ ہے، یہ ویری ہائی الرٹ ہے، ایک لیولز بنے ہوئے ہیں، یہ اگین ایک سسٹم ہے گورنمنٹ کا۔ تو جب اس لیول پہ بات آتی ہے اور بندہ پرائیویٹ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ساتھ جانور رکھ کے مثال کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے، تو گورنمنٹ اگین یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو وہاں سے ایویکویٹ کرائیں۔ تو جب ایویکویٹ کراتے ہیں، ہم نے بہت سارے یہاں پہ جو ہے نا، اچھا میں دو بات ایڈ کر جاؤں، ایک تو ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ جو ہے نا ہمارے کیمپس ہم نے پلان کر لیے ہیں۔ وہ کیمپ ہمارے کب آپریٹ ہوگا؟ جب ہیوی رینز ہوں گی۔ یہاں اسلام آباد میں تو جیسے آج بھی آپ موسم دیکھ رہے ہیں، بارش کی ایکسپیکٹیشن ہے، اگر پتہ ہی نہیں چلتا ہے، پتہ نہیں چلتا، بٹ میں نے کہا کہ وہ ہمارے کیمپ اسٹیبلش ہوں گے، آپریٹ ہوں گے ان ادر ورڈ جب ہیوی رین آئے گی۔ اب ہیوی رین کا بھی میٹ نے اور باقی جو ہمارے تھریٹ الرٹ ڈپارٹمنٹ ہیں جس میں ہمارا جو ہے نا NDMA مین رول ہے، تو وہ انہوں نے ایک اپنے لیولز ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں جس میں باقی جو سپورٹنگ ایجنسیز ہے جس میں پاکستان آرمی ہے وغیرہ، انہوں نے ایک تھریٹ تمام ادارے اس میں کام تو جب وہ تھریٹ الرٹ وہ لیول پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے وہ کیمپس آپریٹ ہوں گے۔ وہ کیمپس سے مراد یہ ہے کہ میں نے کھنا کے آس پاس ہے، سوان برج جو ہمارا اس کے آس پاس کیمپ لگ جائے گا۔ اب اس کیمپ میں اگین جو ہماری انتظامیہ ہے وہ ہوگی، ہمارا میڈیکل ہوگا، ہمارے جو ہے نا یہ اپنے جو ریسکیو والے ہیں وہ ہوں گے، پاکستان آرمی کی ہماری وہاں بہت اچھی بات ہے، آپ کی تیاری مکمل ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کا ریونیو ادارہ ہے وہ ان کو اگر کسی کی پرائیویٹ لینڈ ہے نالے کے پاس ہے تو اس کا انتقال بنا کے دیتے ہیں یا یہ خود ہی گھر بنا نہیں سر نہیں، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کی کیا کہ نالے کے ساتھ، نالے کے اندر از سم تھنگ ڈفرینٹ وچ از ناٹ الاؤڈ۔ نالے کے ساتھ جس میں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یار پانی یہاں سے باہر نکلے گا تو اس پرائیویٹ گھر میں جا سکتا ہے، تو میں نے کہا کہ جب وہ الرٹ آتا ہے تو اس الرٹ کو پھر ویکیٹ کرایا جاتا ہے۔ ہر سال یہ ایکسرسائز ہمیں کرنی ہوتی ہے، ہر سال الارم بجیں گے تو اس کا کوئی سدے باب پراپر کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں پرائیویٹ لینڈ سے سدے باب تو پھر گورنمنٹ ایکوائر کرے، وہ سارے گھر ایکوائر کرے۔ تھوڑا نالے کے قریب جو ایریا ہے جو ہائی رسک ہے اس کو تو دیکھیں آپ اگر آپ میرے سے اوپینین لیں گے تو شاید جب اس نے گھر بنایا تھا اس وقت ایک ہمیں اس کو روکنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ زمین تمہاری زرعی زمین ہے، یہاں کنسٹرکشن نہیں کر سکتے۔ یہ ایک جو ہے نا وہ لاؤڈ تھاٹ ہے۔ تو لیکن اس کو اگین وہی بات کہ گھر وہاں بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو اس وقت کیا کہیں گے، یہ اگین ہے پالیسی میٹر ہے جس پہ شاید مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور آپ کی تیاری مکمل جی ہمیں مطلب ہماری آئی ایم ویری شیور ویری ہوپ فل کہ کوآرڈینیشن کا انشاءاللہ ہمارے وہ نہیں آئے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی بتاؤں کہ ہم نے وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے، جیسے ہمارے پاس بوٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، ہمارے پاس لائف جیکٹس کی ریکوائرمنٹ ہے، آلات وغیرہ سب، وہ ہم نے پمپ کا بھی ایشو تھا۔ جی میں آ گیا تو اس میں ڈی واٹرنگ سیٹس بھی ہیں۔ ڈی واٹرنگ سیٹ ایز آف ناؤ اگر آپ میرے سے پوچھیں گے تو ڈی واٹرنگ سیٹ میرے پاس ایز ان دی ریسکیو جو ڈپارٹمنٹ ہے MCI کا، ان کے پاس 20 نمبر ہے، بٹ 50 مور کی وہ جو ہے نا وہ ہم نے ریکوائرمنٹ دے دی ہے، وہ ود ان 2-3 days ہمارے ڈسپوزل پہ پلیس ہو جائیں گے، ان کے آپریٹرز بھی پلیس ہو جائیں گے along with the fuel۔ تو یہ مطلب اگین میں نے آپ کو بتائی تیاری ہے۔ اور سیکنڈلی یہ جو ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں نا یہ صرف ان جگہوں پہ یوز نہیں ہوں گے، یہ ان جگہوں پہ بھی یوز ہوں گے جو لو لائنگ ایریاز ہے۔ لو لائنگ ایریا میں اس کو کہتا ہوں جہاں پہ نالے کا آؤٹ فلو کوئی نہیں ہے، اوور فلو نہیں ہے، بٹ مثال فیض آباد والا ہے۔ فیض آباد روڈ اگر آپ مری روڈ سے آئیں تو وہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ ہیویلی پانی تو جمع ہوتا ہے کیونکہ وہ لو لائنگ ایریا ہے، تو وہ پانی نکلے گا ہی تب جب میں ڈی واٹرنگ سیٹ وہاں 2-4 انسٹال کروں گا۔
تو میں نے آپ سے عرض کی کہ وہ بھی ہم نے اپنے لو لائنگ ایریاز بھی آلریڈی ڈٹرمنڈ ہے، اور جو ہمیں ڈی واٹرنگ سیٹ کی ریکوائرمنٹ تھی وہ ہمیں تو ہمارے پاس 20 سے ہمیں این ڈی ایم اے کی طرف سے تھرو جو ہے نا وہ سیکنڈ اسٹیک ہولڈر آپ نے پہلے بھی بتایا، بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان میمن صاحب کی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم مکمل تیار ہیں، تمام ادارے ریڈی ہیں، نالوں کی صفائی بھی ہو رہی ہے، کوارڈینیشن میں، اور انشاءاللہ ہر طرح کے حالات میں مقابلہ کریں گے۔ اور لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ ڈی سی صاحب نے ہدایت کی کہ لوگ اپنا کردار ٹھیک کریں۔ لوگ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، اداروں کا تو کام ہے، لیکن ہم لوگوں کی بھی حماقت، کئی قیمتی جانیں گوا بیٹھتے ہیں ہم۔ تو ناظرین، یہاں آج کے پروگرام میں ہم نے سینئر جرنلسٹ سے بات کی، محکمہ موسمیات سے بات کی اور انتظامیہ سے۔ آج کا پروگرام کا وقت بھی یہاں پہ ختم ہوا۔ امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو، چیف کیمرہ مین جیری عزیز کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔